बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 11 मुहर्रम अल हराम है, 10 अगस्त है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और यकीनन आप हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन पूरे अय्याम मुहर्रम में शुरू के पहले अशरे में रोजाना ही देखते रहे और हमने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा इन 10 दिनों में जितना ज्यादा हो सके जो शोहदाए करबला हैं उनको अलहदा करके जो है उनके जो कैफियत शहादत है, जो कि मजलूमाना शहादतें हैं, जो तारीखी एतबार से उनकी शुजात के तस्करे हैं, उनको जो है वो मुकम्मल किया जाए। मगर शहादत यकीनन कहीं पर भी पूरे 72 शोहदा की जो है वो इन 10 दिन क्या पूरे 2 महीने 8 दिन में भी सब तक तस्करा जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि तारीख ने इस कदर जुल्म, इस कदर जिनायात को लिखा है जो कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रवा रखा गया कि उनको इन तमाम प्रोग्राम्स में बयान कर देना जो है वो इम्कान की हद से बाहर है। मगर हमारी पूरी कोशिश सही होगी कि अब जो आगे जो हमारे अशरे हैं 11 मुहर्रम से आज से हम पूरी तारीखी एतबार से आपको लेकर चलें। करबला से कूफे, कूफे से शाम, जिस दिन कारवान उसराए आले मोहम्मद जहां पर कारवान पहुंचा है, जो उसमें खुतबे हुए, जो मसाइब हुए, जिस मजालिम ढाए गए, उनको तारीखी एतबार से जो है वो डे बाई डे जो है वो दिन के हिसाब से लेकर आपको अपडेट रखा जाए और ये तमाम चीजें आप तक खुसूसन अपनी नौजवान नस्ल तक पहुंचाया जाए। आज से इसका सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदुस्तान से अल्लामा शफीक हुसैन शफक साहब। आपकी खिदमत में क़िबला ताज़ियत भी पेश करेंगे और सलाम भी अर्ज करेंगे। वालेकुम सलाम। मैं भी अहले बैत टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करते हुए सैयदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह तमीदी गुफ्तगू के साथ थोड़ा सा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शहादत तक जो हमारा आखिरी प्रोग्राम हुआ उसमें हमने कैफियत शहादत के ऊपर बात की थी, सैयदुश्शोहदा के। वहीं से आगाज़ जहाँ से तसलसल हमारा गुफ्तगू का टूटा था, वहाँ से उसको शुरू करेंगे कि बाद शहादत इमाम के ख़याम के साथ वो तारीख ने क्या लिखा है। थोड़ी सी कैफियत शहादत भी पेश कर दें, शहजादी का इमाम हुसैन सलाम के इलाज पे आना, वहां पर बैन करना, वो तमाम चीजें क्या कुछ तारीख ने लिखा। असर आशूर से क़िबला इसको तारीखी हक़ाइक़ को बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। नाज़रीन इकराम, ये वो खानवादा है सैयदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ानदान के जिस पर मलाइका दुरूद भेजते रहे, जिस पर कायनात के इंसान और जिन्नात सभी दुरूद भेजते रहे और सभी ने आपकी शहादत का शौक मनाया, क्योंकि सब जानते थे कि ये वो खानवादा तत्हीर है कि जिसकी मोहब्बत हम सब पर आयाए मवद्दत के हवाले से फ़र्ज़ की गई थी। मगर अफसोस कि उम्मत मुस्लिमा ने इनकी अज़मतों को न समझा, इनकी रिफ़तों को न समझा, इनकी अर्दिशों को न समझा और इन पर वो मज़ालिम ढाए कि तारीख़ जिससे शर्मिंदा है। तसव्वुर नहीं कर सकते आप, कायनात में कोई जुल्म ऐसा नहीं है जो इस खानवादे पर नहीं ढाया गया। जैसा कि अभी आपने पूछा अली ज़ैदी साहब के अली मूसवी साहब, आपने जैसा कि अभी सवाल किया कि शहादत की कैफियत क्या थी और शहादत के बाद के जो हालात हैं वो क्या थे, तो मैं अर्ज़ करूँ अपने सामईन और अपने नाज़रीन के लिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अंगुश्त मुबारक को निकालने के लिए आपकी उंगली को काटा गया। ऐसे ऐसे जुल्म के आप तसव्वुर कर लें तो जिस्म कांपने लगता है कि ये जुल्म किसी आम इंसान पर नहीं, ये जुल्म उस पर कर रहे हैं कि जो सैयदा का लाल है, जो अली मुर्तज़ा का नूर नज़र है, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। और जब ये जुल्म हो रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई हैं, तो आपने आने के बाद जो कलिमात दोहराए हैं, वो कलिमात वो ऐसे कलिमात हैं कि वो दो जुमले मुकम्मल मरसियाँ हैं। वो आई और आने के बाद कहती हैं, कै नाना, क्या ये आपके उसी नवासे की लाश है
کہ جس کو آسمان سے فرشتے آتے تھے جھولا جھلانے کے لیے، اے نانا کہ آپ کا یہ وہی نواسا ہے کہ جس کے گلوے مبارک کے آپ بوسے لیتے تھے، اے نانا کیا یہ وہی نواسا ہے آپ کا جس سے آپ اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے، اے نانا کیا یہ آپ کا وہی نواسا ہے جس کے لیے جنت سے لباس آتے تھے، اے نانا یہ آپ کا وہی نواسا ہے جس کو آپ کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا اور امت نے اسے کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے۔ جناب زینب یہ جملے کہتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں، گریا کرتی جاتی تھیں، اور جناب زینب کے جملے سننے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جو لشکر یزید کے افراد آس پاس تھے وہ بھی جب یہ بیان سنتے تھے تو وہ بھی اپنے آنسو نہ روک پاتے تھے۔ دنیا کے سب سے بڑے ظالم جو ظلم کر رہے تھے، جو امام کو قتل کر رہے تھے، جناب زینب کے فریاد اور جناب زینب کے نالوں کے سامنے وہ بھی اپنے آنسو نہ روک پائے اور وہ بھی رونے لگے۔ جناب زینب نے عمر سعد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمر سعد میرے ماجائے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اے عمر سعد کیا حسین ابن علی نے دین میں کوئی تبدیلی کی تھی؟ کیا حسین ابن علی نے دین میں کوئی تغیر کیا تھا؟ آخر میرے بھائی کا جرم کیا تھا؟ میرے بھائی کی خطا کیا تھی جس کی وجہ سے تم نے اتنے ظلم ڈھائے، اتنے مظالم ڈھائے؟ تو روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اشقیاء خیموں کی طرف بڑھے اور پھر خیمے جلائے جانے لگے، اس وقت کا منظر بھی بڑا دردناک ہے۔ راوی کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سہمے ہوئے تھے، عورتیں گھبرائی ہوئی تھیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی، اور آگ کے شعلے تھے کہ آسمان کو چھو رہے تھے، اور بیویاں اسی میں اپنے آپ کو بچا رہی تھیں، بچوں کو بچا رہی تھیں۔ روایت کے فقرے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک منزل ایسی آئی کہ جب سارے خیمے جل گئے، صرف ایک خیمہ باقی تھا، ساری بیویاں اسی خیمے میں اکٹھا ہو گئیں، اور وہ خیمہ سید سجاد علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ امام زین العابدین بھی اسی خیمے میں کشف عالم میں تھے۔ جناب زینب نے امام زین العابدین کو جگایا اور کہا کہ اے سید سجاد، یا معلوم۔ ایک سیکنڈ کنٹینیو کرنا جی جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کنٹینیو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب سید سجاد کو جو غشق عالم میں تھے بیدار کیا اور کہا کہ اے سید سجاد، آپ کی امامت کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کی امامت میں پہلا مسئلہ درپیش ہے۔ جناب زینب نے وقت کے امام سے پہلا مسئلہ دریافت کیا اور فرمایا ہے سید سجاد یہ بتائیے کہ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آ رہی ہیں اور بس ابھی آخری خیمہ بچا ہوا ہے، اس میں بھی آگ لگ چکی ہے، اب ہمیں یہ بتائیے کہ حکم شریعت کیا ہے؟ ہم بے پردہ ہیں، ردائیں چھینی جا چکی ہیں، ہم جل کے یہاں مر جائیں، اپنی جان دے دیں، یا خیمے سے باہر بے پردہ نکل جائیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی جان، جان کا بچانا لازم ہے، لہٰذا آپ خیمے سے باہر نکل جائیں اور ساری بیویوں کو لے کے خیمے سے باہر جائیں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب زینب ساری بیویوں کے ساتھ خیمے سے باہر نکل آئیں، اور اب خیمے میں آگ کے شعلے اور زیادہ بلند ہونے لگے۔ اب جناب زینب کو فکر ہوئی کہ ابھی خیمے کے اندر سید سجاد ہیں، وہ خود سے باہر نہیں آ سکتے۔ جناب زینب اسی عالم میں خیمے کے اندر گئیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جس طرح سے شعلے بلند ہو رہے تھے اور خیمے میں آگ روشن تھی، مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ایسے وقت میں کون خاتون ہے جو یہ خیمے میں جا رہی ہے اور آگ کے اندر اس طرح سے گھستی چلی جا رہی ہے، نہ جانے اس کی کتنی قیمتی شے ہے جو وہاں چھوٹ گئی ہے جس کو لینے کے لیے جا رہی ہے۔ روایت کی فکر ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ اپنے شانے پر وقت کے امام یعنی زین العابدین علیہ السلام کو لیے ہوئے جناب زینب باہر آئیں اور پھر جناب امام زین العابدین کو باہر لا کے خاک پہ لٹا دیا۔ تو یہ کتنی عظیم مصیبتیں ہیں، تصور کریں کہ جناب زینب جنہوں نے سارے دن شہیدوں کا ماتم کیا ہے، شہداء کو روئی ہیں، ایک کے بعد ایک لاش آتی رہی، کبھی کسی شہید کی لاش، کبھی کسی شہید کی لاش، اور ہر لاش پہ بی بی زینب گریا کر رہی تھی، اور پھر خیموں کا جلنا اور اسی ہنگام میں امام زین العابدین کا بچانا، یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ جب تصور کرتے ہیں تو انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اپنے آنسو نہیں روک پاتا ہے کہ ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا، وہ بھی خاندان رسالت پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
तो नाज़रीन, जो असर आशूर के बाद का जो हंगाम है, जिस तरह से क़याम के ऊपर हमला हुआ, और वो तो सैयद शुहदा की ज़िंदगी में ही हमला करने की कोशिश कर रहे थे और बार-बार कर भी रहे थे। इस पर सैयद शुहदा के तारीख़ी जुमले हैं, क्या तुम दीन से तो निकल ही चुके हो, क्या अरबी हमियत भी तुम्हारी ख़त्म हो गई कि अभी मैं ज़िंदा हूँ और मेरी ज़िंदगी में मेरे क़याम पे हमला करते हो? कम से कम अरबी हमियत का ही ख़्याल रख लो। ये वो इससे पता चलता है कि शिम्र मलोन इमाम की ज़िंदगी में ही क़याम पे बार-बार हमला करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी-सी बात को आगे बढ़ाते हैं। क़याम पे जब हमला हुआ और उस वक़्त जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा जो है वो बियाबान में चली गईं, इस हवाले से तारीख़ में जो मसाइब दर्ज हैं, मैं चाहूँगा कि वो थोड़े से हमारे नाज़रीन के सामने बयान फरमाएँ। जी, जनाब सकीना के ताल्लुक से है कि उस वक्त जब खेमे चल रहे थे तो जनाब सकीना का दामन भी जला, कुर्ते का दामन भी जल गया उनके, और वो अपने कुर्ते के दामन की आग को खुद अपने नन्हे नन्हे हाथों से बुझाती हैं। और उन्हें एक शख्स नजर आता है सामने, उस शख्स के पूछती हैं कि शख्स मुझे ये बता दे कि नजफ का रास्ता कहाँ है। वो शख्स कहता है कि बीबी नजफ तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम नजफ जाके क्या करोगे, नजफ में तुम्हारा कौन है। तो जनाब सकीना कहती हैं कि हमीद इब्ने मुस्लिम है। हमीद इब्ने मुस्लिम रिवायत कर रहा है कि मुझसे बच्ची ने रास्ता पूछा, तब मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करोगे नजफ जाके, नजफ तो यहाँ से बहुत दूर है, वहां तुम्हारा कौन रहता है। तब बच्ची ने कहा मैं अपने दादा अली मुर्तजा के पास जाऊंगी और मैं उनसे शिकायत करूंगी कि दादा हमारे गोशवारों को छीन लिया गया, हमारा दामन जलाया गया, और दादा हमारे बाबा का लाशा पामाल कर दिया गया, हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ढाए गए। जनाब सकीना फरियाद करती हैं, दादा अली मुर्तजा मेरी मदद के लिए आइए, दादा अली मुर्तजा मेरी मदद के लिए आइए। और बच्ची है सहराए करबला में जब ये फरियाद कर रही है, कोई नहीं है जो इस बच्ची की नुसरत करे, मदद करे, नजफ तक पहुंचाए। बच्ची घबरा के वापस आ जाती है और फिर आके फुप्पी से लिपट जाती है और फरियाद करती है, अम्मा अम्मा मेरे दामन में आग लगा दी गई, अम्मा मेरे गोशवारे छीन लिए गए। रिवायतों में है कि जनाब सकीना ने एक वादा लिया था अपने बाबा से, जब इमाम हुसैन असर आशूर के वक्त विदा हो रहे थे तो उस वक्त जनाब सकीना ने कहा था कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। बाबा हमसे एक वादा कर लीजिए आप जाते जाते कि जब हम मख्तल में आएंगे और हम आके वहां आपको पुकारेंगे तो बाबा हमारी आवाज पे आप लब्बैक कहेंगे ना। तो इमाम हुसैन ने वादा किया था कह सकीना जब आप मख्तल में आएंगी तो हम यकीनन आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। रिवायतों में है कि जनाब सकीना जब शाम गरीबा में अपने बाबा को तलाश कर रही थी, मख्तल में चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी, एक 4 बरस की बच्ची थी जो अपने बाप को ढूंढ रही थी और पुकार रही थी, या अबता या अबता या अबता, ऐ मेरे बाबा कहाँ हैं। बाबा आपने वादा किया था कि आप मेरी आवाज पे लब्बैक कहेंगे, बाबा मेरी आवाज पे लब्बैक क्यों नहीं कहते, बाबा अपना वादा किया हुआ पूरा क्यों नहीं करते, बाबा आपकी बेटी पुकार रही है। सकीना ने फिर पुकारा, या अबता या अबता या अबता। एक ऐसे लाशे से जिसमें सर मौजूद नहीं था, जिसमें बेसर से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ऐ मेरी बेटी आ मेरे पास आ जा सकीना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रिवायत की फिक्र है कि सकीना अपने बाबा के करीब गई, जख्मी बाबा के शाने पे सर रख दिया और फरियाद शुरू कर दी, बाबा आपके बाद खेमे जलाए गए, बाबा आपके बाद हमारी चादरें छीन ली गई, बाबा आपने जो गोशवारे मुझे पहनाए थे वो गोशवारे भी शिमरू ने छीन लिए, बाबा आपके बाद हम पर बड़े जुल्म ढाए गए। बच्ची न जाने कब फरियाद करते करते थक के सो गई बाबा के सीने पर। आगा रिवायत गोशवारे छीने कैसे, ये भी थोड़ा सा गोशवारों के हवाले से रिवायत में है कि जब खेमे जल रहे थे और जनाब सकीना एक खेमे में तन्हा थी उस वक्त, रिवायत की फिक्र, और शिम्र मलून दाखिल हुआ, आग लगी हुई है खेमे में और शिम्र मलून दाखिल हो रहा है वहां पर। तो शिम्र जैसे जनाब सकीना के गोशवारे देखता है तो वो कहता है कि गोशवारे मुझे तुम्हारे चाहिए और मैं गोशवारे ही लूंगा। जैसे शिम्र ये कहता है कि गोशवारे लूंगा और हाथ बढ़ाता है जनाब सकीना की तरफ, तो जनाब सकीना कहती है मलून मेरी तरफ हाथ न बढ़ाना, मैं सैदानी हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी हूँ, तुझे गोशवारे चाहिए मैं खुद अपने हाथ से उतार के दे दूंगी, मगर तू इन गोशवारों की तरफ अपना हाथ न बढ़ाना। अब जनाब सकीना ने रिवायत के जुमले हैं कि उन गोशवारों को उतारने की कोशिश की,
مگر گھبراہٹ اور پریشانی کا عالم یہ ہے، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے اور سامنے شمر ملعون کھڑا ہوا ہے۔ بچی نے بہت کوشش کی اتارنے کی مگر گوشوارے نہ اتار سکی۔ آخر جب گوشوارے نہ اتار سکی تو شمر ملعون آگے بڑھا اور اس نے جناب سکینہ کے گوشواروں کو نوچ لیا۔ روایت میں ہے کہ کانوں سے لہو جاری ہو گیا اور بچی نے پکارا، یا بتا بابا، آپ کے بعد ہم پر یہ ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، بابا آپ کے پہنائے ہوئے گوشوارے شمر ملعون نے مجھ سے چھین لیے۔ اور شمر ملعون وہ گوشوارے لے کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ بچی تڑپتی رہ گئی، یا بتا، یا بتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قبلہ جس وقت لاش کو ڈھونڈ رہی تھی آپ، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ مختلف روایات ہے، کہا جاتا ہے کہ بے سر تو لاش تھی، اور کہا جاتا ہے کہ پتھر اور مطلب بہت ساری چیزیں، جس طرح سے امام کے اوپر ظلم ہوا، آپ کو پامال کیا گیا، اس کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ پتھر تک جو ہے وہ پتھراؤ تک ہوا، تو کس طرح سے ڈھونڈا لاش بے سر کو؟ آواز آئی جس لاش طرح کے سے آپ نے حوالے بھی سے کہا؟ روایتوں میں علی بھائی کے لاش کو جناب سکینہ مقتل میں ڈھونڈ رہی تھی ہر طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ رات کی تاریکی تھی اور چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھی، اس میں باپ کی لاش کو پہچاننا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ جناب سکینہ نے کیونکہ امام سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں مقتل میں آؤں گی تو آپ میری آواز پہ لبیک کہیں گے، تو امام حسین نے جناب سکینہ کی آواز پہ لبیک کہا تھا، الیہ الیہ یا بنیہ کا نعرہ لگایا تھا کہ اے میری بیٹی آؤ، باپ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو جناب سکینہ کبھی نہ پہنچ پاتی شاید اس طرح باپ کے لاشیں تک، رات کی تاریکی، دوسری طرف ہر طرف لاشیں ہی لاشیں۔ لیکن امام حسین نے جب پکارا، امام حسین کی جب آواز آئی تو اسی آواز کے سہارے سے جناب سکینہ جناب امام حسین کے لاشیں تک پہنچی۔ جناب زینب جب آئی ہیں شام غریبہ میں اور پوچھا ہے کہ بیٹا تم نے کیسے پہچانا کہ تمہارے بابا کا لاشا ہے، تب جناب زینب سے جناب سکینہ نے یہی کہا تھا کہ پھپھی اماں، میرے بابا نے میری آواز پہ لبیک کہا تھا اور اسی لاشے سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنیہ، تو میں اسی آواز کے سہارے سے اپنے بابا تک آئی تھی۔ تو یہ امام حسین نے پکارا تھا، اس طرح سے جناب سکینہ امام حسین کے لاشے تک پہنچی۔ تاریخ کو تھوڑا سا قبلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ شام غریبہ میں جس وقت خیام جل چکے اور تمام شہادتیں ہو چکی ہیں، قیام بھی جل چکا، مال و اسباب بھی جو کچھ تھا قیام میں لٹ چکا ہے، رسول زادیاں صرف کھلے آسمان اور زمین کے پر بیٹھی ہیں، تشریف رکھتی ہیں وہاں پر، جو ہر طرف سے آگ ہے۔ مطلب اگر اس منظر کو دیکھا جائے جو تاریخ میں جو روایات ملتی ہیں تو وہ کس طرح کا ہے؟ مطلب چاروں طرف سے آگ ہے، دھواں ہے، ظلم ہو رہا ہے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا شام غریبہ کے مناظر کو قبلہ پیش فرمائیں، کیونکہ ان چیزوں کو الفاظوں میں بیان کرنا تو بہت مشکل ہے، مگر حتف الامکان جو ہے وہ جو الفاظ مل سکیں، جو کچھ اس سے بیان ہو سکے، قبلہ اس پہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شام غریبہ کی جو کیفیت ہے علی بھائی وہ بڑی دردناک کیفیت ہے، اور شام غریبہ کے حالات کوئی بھی سنے جو مسلمان نہیں ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف انسانیت اگر اس کے اندر ہے تو وہ شام غریبہ کے واقعات سن کے اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا۔ شام غریبہ کا منظر یہ ہے کہ جلے ہوئے خیمے ہیں اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب زینب جناب کلثوم سے کہتی ہیں کہ بہن کلثوم آؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، جب شام غریبہ میں خیمے جلائے جا رہے تھے، جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے ہیں، کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر خوف زدہ ہو کر صحرا میں بھاگ گئے ہیں۔ تو آؤ ان سہمے وہ بچوں کو تلاش کریں، ان بچوں کو تلاش کریں کہ جو بچے سہم کر ادھر ادھر چھپ گئے ہیں یا جو لاشیں پامال ہو گئی ہیں، ان لاشوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ جناب زینب نے مقتل کا رخ کیا اور آواز دی کہ اے میرے ماجائے حسین، دن میں آپ لاشیں اٹھا رہے تھے تو آپ کے ساتھ غازی عباس جاتے تھے لاشیں لینے کے لیے، اور اب رات کی تاریکی میں لاشیں لینے جا رہی ہوں تو میرے ساتھ کلثوم ہے۔ دونوں بھائی مل کے دن میں لاشیں اٹھاتے تھے اور ہم دونوں بہنیں مل کے رات میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اے میرے ماجائے دن کی کیفیت میں اور رات کی کیفیت میں فرق ہے۔ اے میرے ماجائے جب آپ لاشیں اٹھا کے لاتے تھے تو بہن بیٹھ کے ماتم کرتی تھی، بہن پرسا دیتی تھی،
بہن سوگواری کے عالم میں تعزیت پیش کرتی تھی آپ کو، لیکن اب جب ہم لاشیں اٹھانے جا رہے ہیں تو آپ موجود نہیں ہیں کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں، آپ موجود نہیں ہیں کہ اس سوگواری کے عالم میں ہمیں سہارا دیں۔ روایت کی فکر ہے کہ اب جناب زینب نے کہا کہ بھیا اب لاشیں بھی ہم ہی کو اٹھا کے لانا ہے، ماتم بھی ہم ہی کو کرنا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد جناب زینب و جناب کلثوم دونوں بہنیں رات کی تاریکی میں ان بچوں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے نکلیں کہ جو بچے دن میں پامال ہو گئے تھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، جو بچے خوفزدہ ہو کے بکھر گئے تھے، بچھڑ گئے تھے۔ جب انہیں دیکھا کچھ بچے زندہ ملے، ان کو اٹھا کے لائیں بچوں کو اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ لا کے لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لاشیں تلاش کی کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی تھی، ان لاشوں کو اٹھا کر لائیں دونوں بہنیں، اور لاشیں اکٹھا کرنے کے بعد رکھنے کے بعد اب کہتی ہیں جناب زینب جناب کلثوم سے کہ بہن نہ تو لاشوں میں اور نہ زندہ بچوں میں ہمیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے کہیں بھی۔ سکینہ کہاں ہے بہن؟ ہمیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، بھیا کی امانت ہے۔ تو روایت میں ہے کہ جناب کلثوم نے کہا کہ ہاں بہن میں نے بھی سب جگہ دیکھا، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر جناب زینب نے مقتل کا رخ کیا اور فرات کے کنارے کی طرف آئیں اور آواز دی غازی عباس کو، کہیں میرے بھیا عباس، بھتیجی بہت پیار کرتی تھی آپ سے، ایسا تو نہیں کہ رات کی تاریکی میں آپ سے ملنے کے لیے چلی آئی ہو، چچا کے پاس آئی ہو؟ جناب عباس کے لاشے سے آواز آئی، بہن سکینہ ہمارے پاس نہیں آئی ہے۔ پھر جناب علی اکبر کے لاشے کا رخ کیا کہ اکبر بہن تمہارے پاس تو نہیں آئی ہے۔ جناب علی اکبر کے لاشے سے بھی آواز آئی، پھوپھی اماں میرے پاس سکینہ نہیں آئی ہے۔ پھر انو محمد کے لاشے کا رخ کیا، کبھی قاسم کے پامال لاشے کا رخ کر کے پکارا گیا، قاسم بہن تمہارے پاس تو نہیں آئی ہے۔ پھر 6 مہینے کے بچے کی قبر کا رخ کیا، خیمے کے پیچھے آئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ علی اصغر کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہوں، اپنے بھیا کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوں، مگر وہاں بھی سکینہ کو نہ پایا۔ پھر مقتل کا رخ کیا، اس طرف آئیں کہ جہاں امام حسین کا لاشا تھا، اور جب وہاں آئیں تو کیا دیکھا کہ بچی باپ کے سینے پہ سر رکھ کے فریاد کر رہی ہے، بابا خیمے جلائے گئے، بابا ہماری چادروں کو چھینا گیا۔ تب جناب سکینہ کو وہاں سے اٹھا کر لے کے آئی ہیں خیموں کے پاس، جہاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھی، وہیں لا کر اس بچی کو بیٹھا دیا۔ اب روایت کی فکریں ہیں کہ اس وقت جب بچوں کو اکٹھا کر کے جناب زینب سب کو بیٹھ گئیں، تب اچانک ایک روشنی آتی ہوئی دکھائی دی، اور روایتوں میں ہے کہ زوجہ احد تھی، وہ کھانا لے کر آئی تھی، مگر میری عقل اور میرا دل اس روایت کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ بہت سے علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جناب حر کی زوجہ تھیں جو کھانا اور پانی لے کر آئی تھیں، اور لشکر یزید سے وہ کھانا اور پانی آیا تھا۔ یہاں پر میں اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دل اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دشمن کا لشکر عورتوں کے ساتھ مقتل میں نہیں آیا تھا، میدان میں نہیں آیا تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے، اپنی عورتوں کو لے کر آئے تھے، اپنی بہنوں کو لے کر آئے تھے، اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے تھے، اور جو افراد بھی امام حسین کے ساتھ تھے ان کے خانوادے کی عورتیں تھیں، کیونکہ جب وہاں سے چلے تھے تو اس نیت سے نہیں چلے تھے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، لیکن لشکر یزید کے جو سپاہی تھے وہ تو اسی نیت سے آئے تھے کہ امام حسین کو قتل کرنا ہے اور جنگ کرنا ہے۔ تو کہیں روایتوں میں نہیں ہے کہ لشکر یزید میں خواتین ان کے ساتھ آئی ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے جناب حر تو لشکر یزید میں تھے، صبح عاشور امام حسین کے لشکر میں آئے ہیں، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہاں زوجہ حر کس طرح سے موجود تھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا لشکر یزید سے اگر آیا، یہ بات بھی تسلیم نہیں کرتی عقل کہ کس طرح سے جناب زینب ایک غیرت مند باپ کی بیٹی اس شخص کے یہاں کا کھانا قبول کر لیں گی کہ جس نے دن کی روشنی میں اس کے بھرے گھر کو اجاڑ دیا ہو، 72 لاشیں جس کے سامنے بکھرے ہوئے ہوں، اور وہی لشکر اور وہی لوگ جناب زینب کو کھانا بھیجیں اور اسے قبول کر لیں۔ وہ یہ بات بھی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانا کیسے آیا اور یہ کھانا کون لایا، یہ پانی کس کے یہاں سے آیا؟ ایک ہمارے استاد تھے، بہت ہی بزرگ عالم دین لکھنؤ کے، مولانا محمد حسین نجفی، وہ ایک روایت سنایا کرتے تھے نجف اشرف کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، وہ اپنے اساتذہ کے حوالے سے ایک روایت سناتے تھے، یہ شام غریبہ میں کھانے کے حوالے سے۔ وہ جو روایت سناتے تھے اسے عقل تسلیم کرتی ہے، اسے دل قبول کرتا ہے،
اور وہ یہ روایت اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ جناب زینب بہت غیرت مند خاتون تھی، غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی تھی. ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ لشکر یزید سے کھانا آئے اور لاشیں سامنے بکھرے ہوئے ہوں ہر طرف صحرا میں، اور وہ اس کھانے کو اور اس پانی کو قبول کر لیں. تو وہ کہتے تھے کہ دراصل یہ کھانا جو تھا جو شام غریبہ آیا، یہ زوجہ حر نہیں لائی تھی، بلکہ یہ قبیلہ بنی اسد کی خواتین لائی تھی. قبیلہ بنی اسد کی خواتین کا کھانا لانا اسے عقل تسلیم کرتی ہے. اور وہ روایت یوں بیان کرتے تھے کہ جب امام حسین نے زمین خریدی تھی، کربلا کی زمین بنی اسد کے لوگوں سے خریدی تھی، اس وقت بنی اسد کے قبیلے کے بزرگوں کو بلایا تھا، خواتین کو بلایا تھا، بچوں کو بلایا تھا، اور امام حسین نے وصیتیں بھی کی تھی ان سے. بنی اسد کے لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو 10 محرم کو ہمیں یہاں شہید کر دیا جائے گا، لشکر یزید اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دے گا، لیکن ہمارے لاشیں صحرائے کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہوں گے، تو تم آنا اور آ کے ہمیں دفن کر دینا. یہ وہاں بنی اسد کے قافلے کے حوالے سے جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور قبیلہ بنی اسد کے حوالے سے جو روایتیں ہیں، اس میں یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ان سے امام نے وصیت کی تھی کہ تم آ کے ہمیں دفن کر دینا. لیکن اس کے بعد پھر راوی کہتا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو بزرگوں سے. پھر عورتوں کو بلایا، اور عورتوں کو بلانے کے بعد کہا دیکھو میں تمہاری جیسی بہن زینب و کلثوم کا بھائی ہوں، اور بوڑھی عورتوں سے کہا کہ میں دیکھو تمہاری جیسی ماں سیدہ کا بیٹا ہوں، لہٰذا میری تم سے ایک وصیت ہے، اگر تمہارے مرد یزید کے لشکر کے خوف سے ہمیں دفن کرنے نہ سکے تو تم آنا، ایک گڈھا کھود دینا اور اس میں ہم سب کے لاشوں کو دفن کر دینا. پھر عورتوں سے وصیت کرنے کے بعد امام حسین نے بچوں کو بلایا اور کہا دیکھو بچوں، میں تمہارے جیسے بچوں کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، اور اگر تمہارے ماں باپ لشکر یزید کے خوف سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آ سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے سے کربلا کے مقتل میں آنا اور اپنی مٹھیوں میں خاک بھر کر ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. مظلوم یہ سید الشہداء دیکھیں کہ کس طرح سے امام وصیت کر رہے ہیں. تو استاد محترم محمد حسین نجفی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے عورتوں سے یہ وصیت کی تھی کہ تمہارے مرد اگر نہ آ سکے تو تم آ کے ہمیں دفن کر دینا، اسی وقت جب زمین خریدی تھی اور زمین کا پیسہ دیا تھا تو روایتوں میں ہے کہ ان عورتوں سے امام حسین نے یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو میری غیرت مند بہن یزید کے یہاں کا کھانا قبول نہیں کرے گی، لہٰذا میں نے تم سے پیسے دے کر یہ زمین خریدی ہے تمہارے بزرگوں سے، اور میں یہ مخصوص رقم تمہیں دے رہا ہوں، تم شام غریبہ میں کھانا بنا کے لے آنا اور میری بہن کو لا کے دے دینا. میری غیرت مند بہن اس کھانے کو قبول نہیں کرے گی. زینب کہے گی کہ میرے بھائی کا لاشا سامنے میں کس طرح سے کھانا کھاؤں، تو تم میری بہن کو میری وصیت یاد دلانا اور بتانا کہ سید الشہداء نے ہم سے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ ہم آ کے زینب کو کھانا کھلائیں، اور یہ بتانا کہ سید الشہداء نے ہمیں اس کھانے کے پیسے دیے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وہ کھانا لے کر آئیں. تو اب استاد محترم فرمایا کرتے تھے محمد حسین نجفی صاحب قبلہ کہ شام غریبہ وہی بنی اسد کی بیویاں تھیں. خانوادہ بنی اسد کی خواتین جب کھانا اور پانی لے کر آئی ہیں تو جناب زینب نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کیسے کھانا کھائیں بیویوں، تم یہ بتاؤ کسی کے گھر میں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب تک جنازہ گھر سے باہر نہ چلا جائے، مرنے والا دفن نہ ہو جائے، تب تک اس کے گھر والے کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو تم یہ بتاؤ میرے 72 لوگ ایک دن میں قتل کر دیے گئے، لاشیں صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں، پھر میں کس طرح سے تمہارا لایا ہوا کھانا قبول کر لوں، میں کس طرح سے تمہارا لایا ہوا پانی قبول کر لوں. تو روایتوں میں ہے کہ ایک معظمہ آگے آئی اور اس نے آنے کے بعد کہا سیدہ زینب ہمیں معاف کیجئے گا، ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بی بی، ہم اپنی طرف سے کھانا نہیں لائے ہیں، ہمیں سید الشہداء نے وصیت کی تھی، ہمیں انہی نے حکم دیا تھا کہ شام غریبہ میں میری بہن کھانا نہیں کھائے گی، یزید کے لشکر کا پانی نہیں پیے گی، تو اے بیویوں تم لا کے کھانا اور پانی دے دینا. بس جیسے ہی جملے کہے ہیں تو جناب زینب کھڑی ہوئی اور مقتل کا رخ کیا اور چیخ مار کے روئی، کہا کہ میرے ماں جائے تمہیں اپنی بہن کا کتنا خیال تھا.
اے ماں جائے تمہیں اپنی بہن کا کتنا خیال تھا، اس عالم میں بھی تم نے وصیت کر دی، اور اب زینب مجبور ہے آپ کی وصیت کے سامنے بھیا یہ کہہ کر وہ کھانا قبول کیا۔ اور پانی جب جناب زینب کے ہاتھ میں آیا تو روایتوں میں ہے کہ وہ پانی لے کے جناب سکینہ کے پاس آئی، جناب سکینہ کو جگایا، سکینہ نیند کے عالم میں تھی، غش کے عالم میں تھی، بچی کو جگایا اور کہا سکینہ پانی پی لو بیٹا، پانی آ گیا۔ بس جیسے ہی جملہ سنا روایتوں میں جناب سکینہ نے بے ساختہ کہا پھوپھی اماں کہ چچا عباس آ گئے، پھوپھی اماں کہ چچا عباس آ گئے، کہ سکینہ نہیں چچا عباس نہیں آئے ہیں بیٹا، پانی آیا ہے، یہ پانی پی لو۔ جناب سکینہ نے کوزہ آپ کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہ پھوپھی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ کہ نہیں سکینہ پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں بیٹا، پہلے آپ پانی پی لیجئے۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے کہا سکینہ پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں، تو روایتوں میں جناب سکینہ اٹھی اور اٹھ کے مقتل کا رخ کیا، خیمے کے پیچھے اس طرف آئیں جہاں قبر سکینہ تھی۔ جناب زینب نے پکارا سکینہ میری بچی ادھر کہاں جا رہی ہو رات کی تاریکی میں؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں، اماں میرا بھیا 3 دن کا پیاسا ہے۔ اماں میرا بھیا 3 دن کا پیاسا ہے، پہلے میں اصغر کو پانی پلا دوں۔ شام غریبہ کی مصیبتیں وہ مصیبتیں ہیں کہ انسان اگر تصور کر لے تو اس کی روح کانپ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ شام غریبہ میں ایک اور بڑا واقعہ جس میں خیام کی طرف آتے ہوئے شخص کو شہزادی دیکھتی ہے اور پھر مولا امیر المومنین سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اس تاریخی حوالے کو بھی پیش کر دیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب یہ کھانے وغیرہ کو دے کے جا چکی بنی اسد کی بیبیاں، اور ساری بیبیاں اکٹھی ہو کے ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے نیند کس کو آئے گی؟ شام کہ سب کے سواگ اجڑ چکے ہیں، گودیاں اجڑ چکی ہیں، بیبیاں اکٹھی ہو کر بیٹھی ہیں اور خوف کا ایک عالم ہے۔ تو کوئی بیوی کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں رات کی تاریکی میں قتل کر دیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں بیویوں تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جانوں کی ضمانت لیتی ہوں، علی کی بیٹی تمہاری حفاظت کرے گی اور تم بالکل پریشان نہ ہو، آج سے میں عباس بن جاؤں گی، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ بیویوں کو تسلیاں دے رہی ہیں جناب زینب۔ اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر تلایا پھرنا شروع کر دیا جناب زینب نے، اور یقین دلایا کہ تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، علی کی بیٹی تمہاری حفاظت کرے گی۔ ابھی جناب زینب تلایا پھر رہی تھی، راوی کہتا ہے کہ ایک روشنی دکھائی دی اور ایک گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا رات کی تاریکی میں۔ جیسے ہی کسی گھوڑا سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو بیویاں سہم گئیں اور ڈر کے کہتی ہیں جناب زینب سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہو، کوئی گھوڑا سوار ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہا ہو، ہمارے پاس کیا ہے، اب تو سب کچھ جو تھا لوٹ لیا ان لوگوں نے، خیمے جلا دیا، اسباب سب لوٹ چکے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ جانے کون ہے جو اس تاریکی میں چلا آ رہا ہے۔ گھوڑا سوار تیزی سے ان بیویوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے جیسے ہی گھوڑا سوار کو آتے ہوئے دیکھا، جناب زینب بیویوں سے چند قدم کے فاصلے پہ آگے بڑھ گئی اور آواز دی کہ اے گھوڑا سوار خدا کے لیے آگے نہ آنا، میں عباس کی بہن تجھے حکم دیتی ہوں کہ واپس چلا جا، ہمارے بچے ابھی تھک کے سوئے ہیں، سارے دن کے تھکے ہوئے بچے، اور تم واپس چلے جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھا سب مال و اسباب لٹ چکا ہے۔ لیکن گھوڑا سوار ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جناب زینب پھر آواز دیتی ہیں کہ آنے والے خدا کے لیے رک جا، میں عباس کی بہن تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، مگر آنے والا آگے کی طرف آ رہا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب زینب نے پھر پکارا اور سختی کے ساتھ کہا اب کی بار کہ دیکھو میں تمہیں بار بار کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے آگے نہ آؤ، واپس چلے جاؤ، ہمارے بچے بھی تھک کے سوئے ہیں، سارا دن خوف زدہ بچے میدان میں، مقتل میں، کبھی جلے ہوئے خیموں میں، ابھی آرام کیا ہے، چند لمحے ہوئے ہیں بچوں کو کہ نیند آئی ہے، اور آنے والے خدا کے لیے واپس چلا جا، مت آ یہاں۔
لیکن روایت ہے کہ آنے والا تیزی سے اس طرف آ رہا ہے. آخر کار جناب زینب آگے بڑھ گئیں اور لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں تم سے کہ آگے نہ بڑھو، لیکن تم رکتے نہیں ہو، تم جانتے نہیں ہو، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو. میں عباس کی بہن ہوں، اگر ایک قدم بھی اب آگے بڑھایا تو میں عباس بن جاؤں گی. بس جیسے ہی فقرے ادا کیے تو آنے والا رک گیا اور پوچھا کہ کون ہو بی بی؟ کہا میں عباس کی بہن ہوں. پھر انہیں پوچھا کون ہو بی بی؟ کہا کہ میں عباس کی بہن ہوں، اگر تم واپس نہیں جاؤ گے تو میں عباس بن جاؤں گی. آنے والا بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے کہ کون ہو بی بی؟ جناب زینب پھر کہتے ہیں کہ میں عباس کی بہن ہوں اور عباس بن جاؤں گی، خدا کے لیے واپس چلے جاؤ. بس جیسے ہی تیسری بار جناب زینب نے کہا کہ میں عباس کی بہن ہوں، عباس بن جاؤں گی، تو آنے والا اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا، چیخ مار کر رویا اور کہا زینب تم نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا، زینب جاؤ آرام کرو بیٹا، ہم آ گئے، اب ہم حفاظت کریں گے بیویوں کی، جاؤ اب آپ بیویوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اب راوی کہتا ہے کہ جیسے امام علی نے فرمایا کہ زینب تم نے بابا کو نہیں پہچانا، جناب زینب نے لجام فرض کو چھوڑ دیا اور تیزی سے ان بیویوں کی طرف آئی کہ بیویوں میں نے کبھی اپنے بابا کا سامنا بے ردا نہیں کیا ہے، بیویوں میرا سر کھلا ہوا ہے، میرے سر پہ کربلا کی خاک ڈال دو، بیویوں جلے ہوئے خیموں کی راکھ میرے سر پہ ڈال دو، میں اپنے بابا کا سامنا کس طرح سے کروں؟ میرے بابا نے کبھی مجھے برہنہ سر نہیں دیکھا، میرا کھلا ہوا سر، بے ردا سر، میں اپنے باپ کے سامنے کیسے جاؤں؟ بیویوں خاک کربلا میرے سر پہ ڈال دو. جناب زینب بیویوں کے قریب آ گئی، بیویاں کھڑی ہوئی، جیسے ہی دیکھا کہ مولا آئے ہیں ساری بیویاں آ گئی اکٹھا ہو کے، سب فریاد کرنے لگی مولا آپ آئے ہیں. جب خیمے جلا دیے گئے مولا آپ آئے ہیں، جب ردائیں چھین لی گئی مولا آپ آئے ہیں، جب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کی ہنی اتار دی گئی مولا آپ آئے ہیں، جب 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہو گیا مولا آپ آئے ہیں، جب اونو محمد کو قتل کر دیا گیا مولا آپ آئے ہیں، جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا مولا آپ آئے ہیں، جب امام حسین کے لاشے پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا اور ان کا لاشا پامال کر دیا گیا. روایت کی فکر ہے کہ بیویاں رو رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی، امام علی خاموش کھڑے ہوئے بیویوں کی باتیں سن رہے تھے، فریادیں سن رہے تھے، بیویاں فریاد کر رہی تھی. ہر بچہ سوئے ہوئے بچے بھی جاگ کر امام علی کے قریب آگے کھڑے ہو گئے، خواتین امام علی کے قریب آ گئی، سب فریادیں کر رہے ہیں، سب قریب آ گئے. لیکن راوی کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو دور کھڑی ہوئی تھی، وہ امام علی کے نزدیک نہیں آئی، امام علی کے قریب نہیں آئی، دور سے کھڑی ہو کے سارے منظر دیکھ رہی تھی، فریادیں ہو رہی ہیں، سن رہی ہے. امام علی نے کہا زینب وہ بچی ہمارے قریب نہیں آتی، وہ بچی اتنی دور کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ جناب زینب نے پکارا سکینہ کیا تم دادا سے ملاقات نہ کرو گی؟ سکینہ دادا کے پاس نہیں آؤ گی؟ سکینہ دادا کو سلام کرو، بیٹا دادا کو سلام کرو. جناب سکینہ نے روایت کی فکرے ہیں کہ عصر عاشور جب خیمے جلائے گئے تھے تو جناب سکینہ کا دامن جلا تھا، اس دامن کی آگ کو بجھانے میں جناب سکینہ کی انگلیاں جل گئی تھی، ان جلی ہوئی ننھی ننھی انگلیوں کو جناب سکینہ نے بمشکل تمام پیشانی تک پہنچایا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر آپ پر میرا سلام ہو. روایت کا فقرہ یہ جملہ امام علی کے سینے میں جا کے پیوست ہو گیا اور امام نے کہا سکینہ ہمیں غیروں کی طرح کیوں سلام کر رہی ہو کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، سکینہ ہمیں اس طرح سے کیوں سلام کر رہی ہو؟ جناب سکینہ کہتی دادا مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا رشتہ ہے، مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب میرا دامن جل رہا تھا اور میں آپ کو پکار رہی تھی دادا مدد کو آؤ، دادا مدد کو آؤ، آپ میری مدد کے لیے نہیں آئے، دادا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اپنی بیٹی سے محبت ہے، بیٹی نے جیسے ہی ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا آپ نجف چھوڑ کے کربلا آ گئے، میں پکارتی رہی میرے پکارنے سے نہ آئے. امام نے سکینہ کو اٹھایا آگوش کا بیٹا رضا الہی ہے کہ سکینہ ہم مجبور تھے،
تو شام غریبہ ایسی شام ہے کہ جس شام کا ہر لمحہ اہل بیت پہ اتنا سخت گزرا ہے کہ اس کا تصور ہی دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کر دیتا ہے۔ اچھا قبلہ، اب اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ حقائق کو مزید جو ہے وہ آگے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام غریبہ کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے پشت خیمہ کے اوپر امام نے ان کو دفن کیا تھا، اور پھر روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو نیزے کی انیا زمین میں چبو چبو کے جنازہ ڈھونڈا گیا، اور ایک نیزے کے ساتھ آپ کا لاشا برآمد ہوتا ہے۔ پھر 6 ماہ کے بچے کا بھی سر کاٹا گیا۔ تمام شہداء کے سروں کو کب تک جدا کرتے رہے اور جناب علی اصغر کے جنازے کو کس طرح سے ڈھونڈا، وہ روایت کیا ہے، وہ بیان فرما دیں۔ روایتوں میں ہے کہ 11ویں محرم کی جو صبح تھی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عصر عاشور کے بعد ہی سرہائے شہداء کو ان کے تن سے جدا کیا گیا۔ تو جب روایت جو 11 محرم کی زیادہ ہے، معتبر ہے، اور زیادہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا اس سے پہلے سارے سروں کو کاٹا گیا، ان کے تن سے جدا کیا گیا، اور جب سارے سر تن سے جدا کر دیے گئے، عمر سعد کے سامنے آئے اور سروں کو گنا گیا، اس میں دیکھا کہ ایک بچے کا سر کم ہے۔ تو یہ ظالم کہتا ہے عمر سعد کہ سارے سر موجود ہیں، اس میں وہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر حسین کا بیٹا جسے آخر وقت میں ہرملا کے تیر نے شہید کیا تھا، اس بچے کا سر نہیں ہے۔ تو وہ ظالم کہتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کا لاشا ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو پھر کوئی کہتا ہے کہ شاید حسین ابن علی نے اس بچے کے لاشے کو دفن کر دیا ہو، اور وہ سر ظاہر سی بات ہے لاشا دفن ہو گیا ہوگا تو سر بھی دفن ہو گیا ہوگا، تو اس لاشے کو کربلا کی زمینی پہ کہیں نہ کہیں دفن کیا ہوگا، اس لاشے کو ڈھونڈا جائے۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ کہیں سے بھی لاؤ، مجھے اصغر کا سر چاہیے، اس 6 مہینے کے بچے کا سر چاہیے۔ وہ ملعون، شمر ملعون اور کچھ اور نیزہ بردار نیزے لے لے کے چلے، اور اب کربلا کی زمین میں جگہ جگہ نیزے مار رہے ہیں، اور نیزے مار مار کر علی اصغر کے سر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جگہ جگہ جب وہ نیزے مار رہے تھے نیزہ بردار، یہ منظر ام رباب دیکھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، اے میرے رب میرے بچے کی خیر ہو۔ سارے لوگوں کو ایک بار شہید کیا گیا ہے، میرے بیٹے کو 2 بار شہید کیا جائے گا، یہ ملعون میرے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ آخر کار وہ ملعون نیزہ زمین کربلا پہ مارتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں امام حسین نے حضرت علی اصغر کو دفن کیا تھا، اور جیسے اس مقام پہ پہنچے اور نیزہ بردار نے نیزہ مارا، نیزے کے ساتھ 6 مہینے کے بچے کا لاشا نکل آیا۔ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو ام رباب نے دیکھا کہ ماں کے سامنے نیزے میں لاشا 6 مہینے کے بچے کا، اس کے بعد ان ملعونوں نے اس کو نیزے سے باہر نکالا، اور نیزے سے باہر نکال کر حضرت علی اصغر کے سر کو جدا کیا۔ 6 مہینے کے بچے کے سر کو جب کاٹا رباب تڑپ گئی، آقا حسین میرا بچہ تو تیر ہرملا سے شہید ہو چکا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے بچے کو بار بار شہید کیا جائے گا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ کے بعد مجھے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا کہ میرا 6 مہینے کا بچہ، میرا پھول سا بچہ، اور اس کے سر کو میرے سامنے جدا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے ان ملعونوں نے سرہائے شہداء کو منقطع کیا، اور 6 مہینے کے بچے پہ بھی رحم نہ کھایا، اس کے سر کو بھی نیزے پہ بلند کیا۔ اللہ اکبر۔
اچھا قبلہ، اس میں تدفین کے حوالے سے کیا روایات ہیں؟ بنی اسد نے کس طرح سے تدفین کی، اور جب کیا یزیدی پورے خروج کر چکے تھے، کربلا سے جا چکے تھے، کس طرح سے تدفین ہوئی ہے؟ اس حوالے سے کیا روایات ہیں؟ ہمارے پاس 4 منٹ موجود ہیں۔ روایت اس حوالے سے یہی ہے کہ جب یہ فوج یزید یہاں سے چلی گئی ہے، جب تک فوج یزید وہاں تھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان لاشوں کو دفن کر سکیں۔ ان کے جانے کے بعد بنی اسد کے لوگوں نے دفن کیا ہے، لیکن امام حسین کا جنازہ اور امام حسین کی تدفین، ظاہر سی بات ہے امام معصوم کی جنازہ امام معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ تو روایتوں میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ باعجاز امامت امام زین العابدین تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد پھر چلے گئے۔ لیکن یہ روایت جو ہے بہت کثرت سے نہیں بیان کی جاتی ہے، کم علماء نے ذکر کیا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ امام معصوم کی نماز جنازہ امام معصوم ہی پڑھاتا ہے، لہٰذا امام کا غائبانہ طور پر آنا اور جنازہ پڑھانا، اس طرح کی روایتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ لیکن روایتوں میں ہے کہ جب امام زین العابدین جا رہے تھے، 11ویں محرم کو جب قافلہ روانہ ہوا ہے، تو امام کا عالم یہ تھا کہ بس نہ جانے کب روح فصل شریف سے پرواز کر جائے۔ لاشوں کی طرف سے ان ظالموں نے گزارا قافلے کو، اسیروں کے قافلے کو، جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی مظلوموں کی کربلا کی، اسی طرف سے لاشوں کی طرف سے یہ کارواں گزرا۔ جب گزرا اور امام کا یہ عالم ہوا تو جناب زینب نے کہا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا، میں تمہارا یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں۔ تو امام نے فرمایا پھوپھی اماں میں کتنا مجبور ہوں، میرے بابا کا لاشا میرے سامنے ہے مگر میں دفن نہیں کر سکتا، میرے باپ کا لاشا میرے سامنے میں کفن نہیں دے سکتا۔ اماں کیا آپ نے اس کائنات میں اتنا مجبور بیٹا کوئی دیکھا ہے جتنا مجبور میں ہوں؟ میرے بھائی کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے، میں دفن نہیں کر سکتا۔ اماں میرے چچا عباس کا لاشا، اماں میرے بھائیوں کے لاشے، اماں میرے بابا کے اسحاق کے لاشے، میں کس طرح سے صبر کروں؟ جناب زینب نے کہا سید سجاد ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے آپ کو، آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے، میرے بیٹے صبر سے کام لے، حوصلے سے کام لے۔ جناب زینب پر ہمارے لاکھوں سلام، جنہوں نے امام زین العابدین کو ہر قدم پہ حوصلہ دیا، ہر قدم پہ صبر کی تلقین کی اور ہر قدم پہ ساتھ دیا امام کا۔ اس طرح سے اس مصیبت کے عالم میں یہ قافلہ کربلا سے گیا ہے۔ کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب سلطان العلماء سلطان الذاکرین جناب علامہ شفیق حسین ڈاکٹر شفق صاحب، ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے کربلا اور عصر حاضر کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ یکم محرم الحرام سے جو ہے مسلسل آپ کے محضر میں جاری و ساری ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے پروگرام میں جو بھی تاریخی حوالہ جات ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو یہاں تک مکمل کیا جو 11 محرم کی روایات ہیں شام غریبہ کے بعد، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ظلم اور جنایات تاریخ میں لکھی کہ شام غریبہ میں کیا ہوا، اور اس کے بعد کس طرح سے سرائے شہداء کو تنوں سے جدا کر کے اور کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ اب اگلے پروگرامز میں کوفے میں کس طرح سے قافلہ پہنچا، کس طرح سے عواریاں پہنچتی ہیں، کس طرح سے بے پالان شترہائے پہ بے پالان پہ جو ہے وہ کس طرح سے بیبیوں کو سوار کیا گیا تھا، کیا مصائب ہیں، تاریخی خطبات جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں بھی ملتے ہیں، ماں شہزادی کے کس طرح سے خطبات ہوئے، پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ جن کو گروہ باغی کا گروہ کہا جا رہا تھا وہ دراصل کون ہیں، انہوں نے تو اہل بیت علیہ السلام کو قتل کر دیا، کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا اور لوگ نہیں جانتے تھے، پوری ریاست میں